खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस लूका। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 13वें बाब की 22वीं से 30वीं आयत। उन दिनों में यस्सु यरूशलेम जाते हुए शहर शहर और गांव गांव जाकर तालीम देता था। और किसी ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा कि जान फिशानी करो कि तुम तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे कोशिश करेंगे कि दाखिल हों, मगर हो ना सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो तो तुम बाहर खड़े होकर यूं कहते हुए दरवाज़ा खटखटाना शुरू करोगे कि ऐ खुदावंद, हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब देकर तुमसे कहेगा कि मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे हजूर में खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। लेकिन वो तुमसे कहेगा, मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? ऐ सारे बदकिरदारों, मेरे पास से दूर हो जाओ। वहाँ रोना और दांतों का पिसना होगा। जब इब्राहिम और इसहाक और यकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकला हुआ देखोगे, और मशरक मगरब शमाल जनूब से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। और देखो, बाज़ आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे, और बाज़ अव्वल हैं जो आखिर होंगे। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएं। मुझसे मेरे अज़ीज़ों, आज मौजू यस्सु ने हमारे सामने रखा है, तुम तंग दरवाजे से दाखिल हो। तंग दरवाज़ा क्या है? किसके साथ इसकी तशबीह दी गई है? क्यों ये अल्फाज यस्सु ने इस्तेमाल किए हैं? थोड़ा सा अगर हम पिछले इतवार की तलावत पर गौर करें, जहाँ यस्सु ने कहा कि मैं आग भड़काने आया हूँ, मैं जुदाई डालने आया हूँ, और कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि वो आग तुम में जल पड़े। और वो आग हमने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि जाना था कि वो खुदा की मर्ज़ी है। वो आग खुदा की मर्ज़ी है, और खुदा की मर्ज़ी सच्चाई, बरहक और रास्तबाज ज़िंदगी को फ़रोग़ देती है। तो जो उस पर चलता है तो मुश्किलात तो ज़रूर होती हैं। और आज मसीह खुदावंद ये इक़्तिबास हमारे सामने पेश करता है कि तंग दरवाज़ा तुम्हारे लिए, जो खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, उनके लिए तंग दरवाज़ा जो है वो मुकर्रर किया गया है। तंग दरवाज़ा, तंग दरवाज़े को आसान लफ्ज़ों में हम देख सकते हैं कि यस्सु की शागिर्दियत में आना। यस्सु की शागिर्दियत आसान नहीं है, मुश्किलात से भरी पड़ी है। उसकी पैरवी करना मुश्किलात, क्योंकि यस्सु ने जब दावत दी कि जो कोई मेरा शागिर्द होना चाहे खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, तो खुद इनकारी जब इस पर गौर करते हैं, इसके लिए
انگلش میں لفظ ڈینائل ڈیٹیچمنٹ بھی استعمال ہو جاتا ہے. ایمپٹنگ ون سیلف, خالی کرنا, خود انکاری کرنا, مطلب اپنے آپ کو خالی کرنا. اور اپنے آپ کو خالی کرنے سے کیا مراد ہے کہ اپنے آپ کی جو آپ کے اندر اپنے ایجنڈے ہیں, ارادے ہیں جو انسانی اور فطرتی طور پر آپ میں پل رہے تھے, ان کو نکالنا, اپنی انا کو ختم کرنا, اپنی میں کو ختم کرنا, یہ خود انکاری ہے. اور یہ عمل جو ہے یہ بڑا کٹھن ہے, بڑا مشکل ہے, اور اس کے لیے بڑی ہمت اور تگ و دو اور کوشش کرنی پڑتی ہے خود انکاری کے لیے. تو خود انکاری جو ہے یہ یسوع کا جو پہلا لفظ اس نے کہا, جو میرا شاگرد بننا چاہتا ہے, جو میری شاگردیت میں آنا چاہتا ہے, اسے کیا کرنا ہے؟ خود انکاری کرنی ہے. اور یہ آسان نہیں ہے. کوئی بھی چھوٹا نہیں ہونا چاہتا, کوئی بھی اپنے آپ کو ادنا نہیں بنانا چاہتا, کوئی بھی اپنے آپ کو حقیر نہیں بنانا چاہتا. آج دور حاضرہ میں یہ سب سے بڑی جنگ ہے. میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا, میں نے ہی آگے بڑھنا ہے, بس میں نے ہی آگے بڑھنا ہے. تو میں اور میں کی اس دوڑ میں, جنگ و جدل میں, اس میں آگے بڑھنے کے لیے میں کی اس دوڑ میں جنگ و جدل جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اور اس لیے تو وہ قوم پہ چڑھائی کر رہی ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے, اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے, چاہے کسی حد تک کر کیوں نہ جانا پڑے, چاہے کسی کی دل آزاری کیوں نہ ہو, چاہے کسی کے بارے میں غلط الفاظ ہی کیوں نہ ادا کرنے پڑیں, کسی کی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن ہی کیوں نہ کرنی پڑے, یا ان پر کچھ غلط الزام ہی کیوں نہ لگانے پڑیں, تو اپنی میں, اپنی انا اور اپنے آپ کو. اور یسوع کہتا ہے کہ بھئی اس سے آپ کو نکلنا پڑے گا, خود انکاری کرنی پڑے گی, اپنے آپ کو حقیر بنانا پڑے گا, تب جا کر تم میرے شاگرد بنو گے. اور وہ تنگ دروازہ ہمارے سامنے یسوع یہ کہتا ہے کہ پہلے تو اپنی انا کو ختم کرنا, خود انکاری ہے, یہ تنگ دروازہ ہے. تو خالی کر لیا ہے, تو خالی جو ہے جب کر لیتے ہیں تو پھر اس کو بھرنا بھی ہے. تو بھرنا کس سے ہے؟ یہ تنگ دروازے کو جو تنگ دروازے کو چن لیتے ہیں انہوں نے بھرنا بھی ہے. تو بھرنا کس سے ہے؟ کہ خدا کی رضا سے. اپنے آپ کو بھرنا ہے, اپنے آپ کو خالی کیا ہے اپنی ساری انا سے, تو یسوع کے مزاج سے اپنے آپ کو بھرنا ہے, یسوع کے فضائل سے اپنے آپ کو بھرنا ہے, اور یہ خدا کی مرضی سے اپنے آپ کو بھرنا ہے, اور اپنے ان ارادوں سے کنارہ کشی کرنی ہے, ان ارادوں کو ختم کرنا ہے جو دنیاوی ہیں, جو میرے ہیں, اور مجھے یسوع اور خدا کی رضا سے, مرضی سے اپنے آپ کو بھرنا ہے. یہ تنگ دروازہ ہے جب خدا کی مرضی اور یسوع کے مزاج کے مطابق آگے بڑھتے ہیں, اپنا لیتے ہیں. یہ تنگ دروازہ ہے. تو تنگ دروازہ ایک چھوٹا سا جس میں سے گزرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, اتنا آسان نہیں ہے اس دروازے میں سے گزرنا. اور پچھلے ہفتے پیر کے دن ہم نے انجیل اقتباس سنا, اس میں یسوع نے کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے بنسبت امیر شخص کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا. تنگ دروازے کی بات کر رہے ہیں نا, تو سوئی کا ناکا جو ہے وہ سوئی وہ نہیں جس سے کپڑے سلائی کیے جاتے ہیں. سوئی کا ناکا وہ ہے جو یروشلم کے چاروں طرف جو ہے ایک بڑی دیوار بنائیں گے, اور اس کے دروازے, بڑے بڑے دروازے چاروں کونوں پر بنائے گئے, اور ہر دروازے کے ساتھ ایک ناکا بنایا گیا, چھوٹا سا دروازہ جسے ہم
گیٹی اور چھوٹا دروازے کے طور پہ بھی جانتے ہیں. تو رات کو دروازہ بند کیا جاتا تھا اور کوئی بھی قافلہ اندر داخل نہیں ہوتا, لیکن کوئی 1 2 3 جو پیدل شخص ہوتے تھے وہ اس ناکے میں سے گزر کر شہر کے اندر آ جاتے تھے. لیکن اگر کوئی تاجر آ جاتا تو اس نے کیا کرنا, لیٹ ہو گئے ہیں تو کیونکہ رول ہے تو وہ پھر کیا کرتے تھے کہ اونٹ کو اس کے اوپر جو سامان ہے اس کو اتارتے, اس اونٹ کو بٹھاتے اور اس چھوٹے دروازے سے, جسے ناکے کے نام جانا ہے, اس چھوٹے دروازے سے بٹھا کر کچھ آگے سے کھینچتے کچھ پیچھے سے اسے پش کرتے اور اس اونٹ کو اس میں سے گزارتے, اس ناکے میں سے گزرنا جہاں سے 2 3 لوگ جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں. تو یہاں چھوٹے دروازے سے یہ تو یسوع کہتا ہے کہ اس دروازے سے, اس ناکے سے اونٹ کا گزر جانا آسان ہے بنسبت ایک امیر شخص کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا. کیوں؟ کیونکہ اس کی انا, اس کا تکبر, اس کی اپنی مرضی اور اس کی اپنی خواہشات اتنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھکانا نہیں چاہتا. اور چھوٹا دروازہ کس لیے ہوتا ہے کہ اس میں سے جھک کے اندر داخل ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, جھک کر اندر داخل ہونا پڑتا ہے. اور وہ شخص جھکنا ہی نہیں پسند کرتا جو امیر ہے, جو اس دنیا کی عیش و عشرت اور اس دنیا کی پوزیشن اور اس کی فکر کرتا ہے, تو وہ کیسے اس میں جھکے گا اور داخل ہوگا. تو اس تنگ دروازے, تو یسوع ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم نے اس کی فکر نہیں کرنی بلکہ ہم نے تنگ دروازہ چننا ہے. اور تنگ دروازہ چننے کے لیے ہمیں جو ہے ہر مشکل, ہر پریشانی اور ہر دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا. کیونکہ جو اس دروازے میں سے گزرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ اول کیے جائیں گے. اور جو بد کردار ہیں, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, گنہگار ہیں, تو وہ جو اپنے کو آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اول ہیں, وہ آخر کیے جائیں گے. کیونکہ خدا کا ترازو اس کے ہاتھ میں ہے, وہ انصاف کرنے والا ہے, وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا. اس لیے پطرس بھی کہہ دیتا ہے نا, اب میں تیقن سے جان گیا ہوں کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا. تو خدا در حقیقت کسی کی طرفداری نہیں کرتا, وہ اپنا رحم اپنا فضل دکھاتا ہے لیکن وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا. اور میرا ایمان, آپ کا ایمان خدا پر پختہ ہونا چاہیے کہ وہی انصاف کرنے والا خداوند ہے, وہی رحم کرنے والا خداوند ہے. اور جب یسوع کی شاگردگیت میں آتے ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں, جب اس کے نام کا بپتسمہ حاصل کرتے ہیں, تو ہمیں ہر آزمائش میں, ہر مشکل میں, ہر تکلیف میں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. تب جا کر خدا ہمیں بے شمار فضائل سے نوازتا ہے. اس لیے تو اس نے کہا کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو وفاداری بہت ضروری ہے یسوع کے ساتھ, اور یسوع کی تعلیمات پر یہ بہت ضروری ہے. جب ہم اس کی مرضی پر چلتے ہیں تو مسیح میں میرے عزیزو, جب ہم اس کی شاگردیت میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی تربیت سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. کیونکہ دوسری تلاوت میں ہم نے سنا کہ خداوند جس کو پیار کرتا ہے اس کی تادیب بھی کرتا ہے, جسے وہ پیار کرتا ہے. تو جس کی زندگی میں مشکلات ہیں, جس کی زندگی میں پریشانیاں ہیں, جس کی زندگی میں تکالیف ہیں, گھبرائیں نہیں, پریشان نہ ہوں. یہ خدا کا پیار ہے, تادیب آپ کی ہو رہی ہے, تربیت آپ کی ہو رہی ہے, میری تربیت ہو رہی ہے کہ ہم اور گہرے طریقے سے یسوع کی موجودگی کو محسوس کریں. کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو جب جسے خداوند پیار کرتا ہے وہ اس کی تادیب کرتا ہے. یہ اہم پیغام ہے آپ کے لیے اور میرے لیے, کیونکہ وہ خود کامل خدا اور کامل انسان ہو کر بھی تکالیف میں سے گزرا ہے, پریشانیوں میں سے گزرا ہے, صلیب پر جان دیتا ہے. تو اس کے پیروکار ہیں جو وہ دعوت دیتا ہے کہ میں اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو.
یہ دعوت نامہ نا، خود انکاری کرو، اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو۔ تو جب ہم خداوند سے پیار کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے چلنے سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، بلکہ پورے ایمان کے ساتھ اس کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ وہی رحم کرنے والا، فضل کرنے والا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ جو دکھ و تکلیف میں ہونا، اس کو کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ خدا ہے، اس کے خلاف کون ہو سکتا ہے؟ اسے کون گرا سکتا ہے؟ اسے کون جو ہے وہ اس خدا سے دور کر سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں تو خدا سے پیار کرنے کی ایک چھوٹی سی تمثیل مجھے یاد آ گئی۔ ایک شخص جو ہے وہ خدا سے شکوہ کرتا ہے، اے خداوند تو مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ خدا نے کہا کہ یہ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہتا ہاں خداوند، کیونکہ ہم جب سمندر کنارے چہل قدمی کر رہے تھے تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں ہمارے 4 قدم تھے، 2 میرے اور 2 تیرے، لیکن جو ہی تپتی ریت شروع ہوئی تو وہاں میں نے صرف اپنے پاؤں دیکھے۔ یہ وہ شخص خدا کو کہہ رہا ہے، یہ شخص اس خدا سے شکوہ کرتا ہے، اور خدا مسکرا کر اس کو کہتا ہے، اے نادان شخص، غور سے دیکھ، غور سے دیکھ، جب ٹھنڈی ریت تھی تو میں تیرے ساتھ ساتھ چلا، لیکن جو ہی تپتی ریت شروع ہوئی تو میں نے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ یہ میرے قدم ہے تاکہ تجھے کوئی ضرر نہ پہنچے، تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں تب زیادہ خدا ہمارے قریب ہوتا ہے، تب وہ زیادہ ہمارا خیال رکھتا ہے، تب وہ ہمیں زیادہ قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے تکالیف، آزمائشوں اور پریشانیوں میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ خدا کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہیے، اس کا شکر کرنا چاہیے اور اس کی شکر گزاری میں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے، اور جسے خدا پیار کرتا ہے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اسے کوئی جو ہے وہ چھوٹا نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کا فضل ہی کافی ہے۔ جیسے پالوس رسول نے کہا، میرے لیے تیرا فضل ہی کافی ہے۔ تو خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے مشکلات میں بھی ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، سچائی پر چلنے کی ضرورت ہے، حق کی گواہی دینے کی ضرورت ہے، چاہے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، چاہے کتنے بھی لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے کیوں نہ ہوں، ہمیں اپنے ایمان سے ڈگمگانا نہیں، بلکہ اس میں ثابت قدم رہنا ہے، اور یسوع کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہوئے، باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے یسوع کے مزاج پر چلتے ہوئے اس دنیا میں خدا کی بادشاہت کو قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے خدا کا فضل ہمیں چاہیے، اور وہ فضل ہمیں ایمان سے حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیں پر امید پورے ایمان کے ساتھ اس کا فضل حاصل کریں۔